बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद व इज़ा क़ाल आतिक अब्दक मिन्नी बिअल्फ़ि दिरहमिन फ़क़ाल आतक़तु यक़उल इत्क़ु अनिल आमिरी फ़यजिबु अलैहिल अल्फ़ु वलौ कानल आमिरु नवा बिहिल कफ़्फ़ारता यक़उ अम्मा नवा वज़ालिक लिअन्न क़ौलहु आतिक़हु अन्नी बिअल्फ़ि दिरहमिन यक़्तज़ी माना क़ौलिही बिअहु अन्नी बिअल्फ़िन सुम्मा कुन वकीली बिलएताकी फ़आतिक़हु अन्नी फ़यस्बुतुल बैउ बितरीक़िल इक़्तिज़ाई व यस्बुतुल क़बूलु कज़ालिक लिअन्नहु रुकनुन फ़ी बाबिल बै। पहले तर्जमा कर लेते हैं उस इबारत का जो साहिब उसूल शाशी ने बयान की। और जब कोई शख्स ये कहे आतिक अब्दका मिन्नी बिअल्फ़ि दिरहमिन कि तू तेरे गुलाम को मेरी तरफ से आज़ाद कर 1000 दिरहम के इवज़। चुनांचे उस आदमी ने कहा, मामूर ने कहा, आतक तो मैंने उसको आज़ाद किया, तो अब हुक्म देने वाले की जानिब से आज़ादी वाक़ई हो जाएगी और उस पर 1000 दिरहम लाजिम होंगे कि अब मामूर को 1000 दिरहम देना उसके लिए ज़रूरी होगा। और अगर हुक्म देने वाले ने इस कौल के ज़रिए कफ़ारे की नियत की तो फिर वाक़ई हो जाएगा वो कफ़ारा जिसकी नियत उसने की है। और ये इसलिए यानी हुक्म देने वाले की तरफ से आज़ादी का वक़ू इसलिए है क्योंकि उसका कौल आतिक हु अन्नी बिअल्फ़ि दिरहमिन तकाज़ा करता है उसके कौल बिअहु अन्नी बिअल्फ़िन सुम्मा कुन वकीली बिलएताकी फ़आतिक़हु अन्नी के माने का। हुक्म देने वाले की तरफ से आज़ादी का वक़ू इसलिए होगा क्योंकि हुक्म देने वाले का कौल आतिक हु अन्नी बिअल्फ़ि दिरहमिन तकाज़ा करता है उसके कौल बिअहु अन्नी बिअल्फ़िन सुम्मा कुन वकीली बिलएताकी फ़आतिक़हु अन्नी के माने का। आतिक हु अन्नी बिअल्फ़ि दिरहमिन का माना है तो इसको आज़ाद कर मेरी जानिब से 1000 दिरहम के इवज़। तो आमिर का ये कौल तकाज़ा करता है उसके कौल बिअहु अन्नी इला आखिर के माने का, यानी बिअहु अन्नी बिअल्फ़िन तू इस गुलाम को 1000 दिरहम में मुझको फ़रोग़ कर दे, सुम्मा कुन वकीली फिर इसको आज़ाद करने का मेरी तरफ से वकील बन जा, सुम्मा कुन वकीली बिलएताकी फ़आतिक़हु अन्नी फिर तू इसको मेरी जानिब से आज़ाद कर। चुनांचे बे का सबूत इक्तिज़ा के तरीके पर होगा और कबूल का सबूत भी इसी तरह होगा, यानी वो भी इक्तिज़ाउन नस के तरीके से होगा, इसलिए कि कबूल बे के बाब में एक रुकन है। चुनांचे बे का सबूत होगा इक्तिज़ा के तरीके पर और कबूल का सबूत भी इक्तिज़ाउन नस के तरीके से होगा, इसलिए कि कबूल ये बे के बाब में एक रुकन है। ये इबारत जो है जिसको साहिब उसूल शाशी ने बयान किया है ये इक्तिज़ाउन नस यानी मुक्तज़ा की दूसरी मिसाल है। यहाँ से साहिब उसूल शाशी इक्तिज़ाउन नस यानी मुक्तज़ा की दूसरी मिसाल को बयान कर रहे हैं। चुनांचे जब कोई आदमी मुखातब से ये बात कहता है कि ए मुखातब तू तेरे गुलाम को मेरी जानिब से आज़ाद कर 1000 दिरहम के इवज़, कि जो तेरा गुलाम है ना ए मुखातब उस गुलाम को तू आज़ाद कर मेरी जानिब से और मैं बदले में तुझे दूंगा 1000 दिरहम। चुनांचे उस आदमी ने कहा, मामूर ने जिसको हुक्म दिया गया था आतक तो मैंने उसको आज़ाद कर दिया। तो अब हुक्म ये है कि आज़ादी हुक्म देने वाले की जानिब से वाक़ई हो जाएगी अगर हुक्म देने वाला उस आज़ादी से कफ़ारे की नियत करना चाहे कि मुझसे एक गुनाह हो गया था, अब उस गुनाह का इज़ाला ताकि मुझसे हो जावे तो एक ग़ुलाम को आज़ाद करना पड़ेगा ताकि वो ग़ुलाम जो है उसकी आज़ादी मेरे लिए कफ़ारा बन जाए, मेरे गुनाह को मिटाने वाला साबित हो। तो अगर वो उस आज़ादी से कफ़ारे की नियत करना चाहे नहीं तो फिर कफ़ारे की नियत करना भी सही है और फिर बदले में 1000 दिरहम देना लाजिम होगा। आमिर 1000 दिरहम देगा मामूर को। आप समझे मसला ये कि जब कोई शख्स कोई हुक्म देने वाला मुखातब को ये हुक्म दे कि तेरा ये जो गुलाम है ना इसको तुम मेरी जानिब से आज़ाद कर, मैं बदले में तुझे 1000 दिरहम दूंगा, तो फिर उस आदमी ने और मुखातब ने कहा आतक तो मैंने इसको आज़ाद कर दिया। तो इस सूरत में
حکم دینے والے کی جانب سے آزادی واقع ہو جائے گی. حکم دینے والے کو 1000 درہم دینے پڑیں گے, اس پر 1000 درہم لازم ہوں گے کہ وہ مأمور کے حوالے کر دے. اور پھر اگر حکم دینے والے نے اس آزادی کے اندر کفارے کی نیت کی کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ غلام کی آزادی اس گناہ کا کفارہ بن جائے, اور وہ اس طرح کفارے کی نیت کرنا چاہے, تو یہ کفارے کی نیت واقع کرنا صحیح ہوگا, درست ہوگا, جائز ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آزادی حکم دینے والے کی طرف سے بعوض 1000 درہم واقع ہو رہی ہے, کیونکہ جب آزادی حکم دینے والے کی طرف سے بعوض 1000 درہم واقع ہو رہی ہے, تو آزاد کرنے والے کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اس غلام کے عتق سے کفارے کی نیت کر لے. جب آزادی حکم دینے والے کی طرف سے بعوض 1000 درہم واقع ہو رہی ہے, تو آزاد کرنے والے کو یہ مکمل اختیار ہے, کوئی اس کا یہ اختیار اس سے چھین نہیں سکتا. اس کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اس غلام کے عتق سے کفارے کی نیت کر لے. کفارے کی نیت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ آزادی حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہو رہی ہے, اور جو حکم دینے والا ہے وہ اگر اس آزادی کے اندر کفارے کی نیت کر لے, تو یہ کفارے کی نیت کرنا صحیح ہے, کیونکہ جب آزادی اس کی جانب سے ثابت ہو گئی تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کفارے کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو یہ آزادی جو واقع ہو رہی ہے نا عامر کی طرف سے, حکم دینے والے کی طرف سے, یہ صحیح ہے. یہ کیوں؟ اقتضاء النص کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس طریقے سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے. تفصیل یہ ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی نا, آتق انی ب1000 درہم, اے مخاطب تو اس غلام کو میری جانب سے آزاد کر بعوض 1000 درہم کے. تو اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر بعوض 1000 درہم کے. اقتضاء النص کے طریقے پر اس جملے سے عامر کیا کہنا چاہتا ہے معلوم ہے؟ اقتضاء النص کے طریقے پر عامر اس جملے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مخاطب اس غلام کو 1000 درہم میں مجھ کو فروخت کر دے پہلے, تاکہ میں اس کا مالک بن جاؤں, پھر اس کو آزاد کرنے کا میری طرف سے وکیل بن جا, اور پھر تو اس کو میری طرف سے آزاد کر دے. آتق انی ب1000 درہم دراصل بیعہ انی ب1000 ثم کن وکیلی بالاعتاق فآتق انی کا تقاضا کر رہے. تو جب یہ عبارت تقاضا شدہ ہے, مقتضا ہے, تو اس سے یہ بات صراحتاً معلوم ہو رہی ہے کہ آزادی کا وقوع عامر کی طرف سے ہوگا, کیونکہ اس غلام کا مالک عامر ہے, اور مالک جب غلام کو آزاد کرنا چاہے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے. تو آزادی عامر کی طرف سے ہے, مالک کی طرف سے ہے, اور جب وہ آزاد کر ہی رہا ہے تو جو نیت وہ اس میں کرنا چاہے کر سکتا ہے. کفارے کی نیت کرنا چاہے, کفارے کی نیت کرنا اس کی جانب سے صحیح ہے. تو یہ اقتضاء النص کے طریقے سے یہ بات ثابت ہوئی. اقتضاء النص کس کو کہتے ہیں؟ اقتضاء النص نص کی دلالت ہے حکم پر, لفظ سے نہیں معنی کے ذریعے سے, یعنی نص کا معنی حکم کی طرف دلالت کر رہا ہے. نص کا معنی حکم کی طرف دلالت کر رہے ہیں. اب وہ دلالت لغت کے اعتبار سے نہیں کر رہا, بلکہ عقل اور شرع کے اعتبار سے کر رہے ہیں. اور جس زیادتی کا وہ تقاضا کر رہے ہیں اس زیادتی کے بغیر نص کا معنی صحیح نہیں ہو رہا. تم چاہتے ہو کہ نص کا معنی صحیح ہو تو ایک زیادتی لانی پڑے گی, وہ زیادتی ہوگی تب نص کا معنی صحیح, اس کے بغیر نص کا معنی صحیح نہیں. اور وہ زیادتی عقل و شرع کے ذریعے سے ثابت ہوئے. تو یہ ہے اقتضاء النص. اب ذرا دیکھیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی نا آتق انی ب1000 درہم, کہ تو اس غلام کو میری جانب سے آزاد کر بعوض 1000 درہم کے, تو اب آتق انی ب1000 درہم والا جملہ تقاضا کرتا ہے کہ ملکیت ثابت ہو. بھائی تو کون کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنا غلام آزاد کروں 1000 درہم کے عوض؟ یہ تو میرا غلام ہے نا, میرے کو آزاد کرنے کا ہوگا تو میں کروں گا, نہیں کرنے کا ہوگا تو نہیں کروں گا. تو کون میرے کو کہنے والا؟ یہ کلام ذرا لغو معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ غلام اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں, عامر کے ملکیت میں جب وہ غلام ہے ہی نہیں, تو پھر عامر کون ہوتا ہے مأمور کو کہنے والا؟
کہ تو غلام کو میری جانب سے آزاد کر. تیری جانب سے کس طرح آزاد ہوگا بھائی, تو مالک ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عاتق انی بألف درہم, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جملہ جو بالغ عاقل آدمی کی جانب سے نکلا ہے یہ لغو ہونے سے بچ جائے, تو پھر یہ تقاضا کرتا ہے ملکیت کے ثبوت کا, تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ملکیت ثابت ہو, کیونکہ شرعاً اور عقلاً بلا ملکیت کسی کے غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا. عقلاً اور شرعاً کسی کے غلام کو جو اپنا نہیں, بلا ملکیت اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا. ابو داود کے اندر صحیح روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ لا اتق فی ما لا تملک, اس چیز میں آزادی ہو ہی نہیں سکتی جس پر تجھے ملکیت حاصل نہیں. تو ملکیت کا ہونا آزادی کے لیے ضروری ہے. شرعاً اور عقلاً بلا ملکیت کسی کے غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا, اور غیر کے غلام میں ثبوت ملکیت کے لیے کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہے. غیر کے غلام میں ثبوت ملکیت کے لیے کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہے. اب مخاطب کا غلام ہے, عامر چاہتا ہے کہ اس غلام پر مجھے ملکیت حاصل ہو جائے, تو کوئی نہ کوئی سبب کا ہونا ضروری ہے. نہیں, یا تو وہ سبب ہبا ہو کہ مأمور اور مخاطب عامر کو وہ غلام ہبا کر دے, یا یہ کہ وہ سبب بے ہو. ٹھیک ہے, تو غیر کے غلام میں ثبوت ملکیت کے لیے کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سبب یہاں پر بے ہے, یعنی بے کو اقتضاء النص کے طور پر مقدر یہاں پر مانا جائے گا, کیونکہ جو عامر نے یہ بات کہی تھی نا نص کے اندر, عاتق انی بألف درہم, تو اس کو میری جانب سے آزاد کر بعوض 1000 درہم کے. یہ جو بألف درہم اس نے کہا تھا ایک قرینہ ہے جو بے کی طرف دلالت کر رہا ہے, کیونکہ ایک چیز لینا اور بدلے میں 1000 درہم دینا یہ بے کے اندر ہی ہوتا ہے. ایک چیز لینا اور بدلے کے اندر 1000 درہم دینا یہ بے کے اندر ہی ہوتا ہے. ہبا کے اندر ہوتا ہے ایسا؟ ہبا کے اندر فقط چیز کو لیا جاتا ہے, کوئی چیز بدلے میں دی نہیں جاتی. تو عاتق انی بألف درہم تقاضا کرتا ہے کہ ملکیت ثابت ہو, کیونکہ شرعاً اور عقلاً بلا ملکیت کسی کے غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا, اور غیر کے غلام میں ثبوت ملکیت کے لیے کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہے, اور وہ سبب عامر کے قول بألف درہم سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بے ہے. لہٰذا بے کو اقتضاء النص کے طور پر یہاں پر مقدر مانا جائے گا. لہٰذا جب عامر نے یہ بات کہی نہیں کہ اس غلام کو تو میری جانب سے آزاد کر بعوض 1000 درہم کے, تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھ پہلے تو ہے نا یہ غلام مجھ کو 1000 درہم میں بیچ دے, میں جب مالک ہو جاؤں نا تو پھر تو میرا وکیل بن جا, میرا نائب بن جا اس کو آزاد کرنے کے سلسلے میں, اور پھر تو اس کو میری جانب سے آزاد کر. تو اب یہاں پر مالک ہی کی جانب سے آزاد ہوا, مالک کی جانب سے آزاد ہوا. اب مالک اس کے اندر کفارے کی نیت کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو عامر کی جانب سے عتق کا وقوع بھی اس نص سے ہوا, اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر مالک اور عامر اس غلام کے اندر کفارے کی نیت کرنا چاہے تو چونکہ وہ مالک ہے اس سے وہ کر سکتے ہیں. بے کو مقدر ماننے کی طرح وکالت بھی بطریق اقتضاء النص مقدر مانی جائے گی. جب اس نے یہ بات کہی کہ تو اس کو میری جانب سے آزاد کر 1000 درہم کے عوض, اب آزاد وہ اسی وقت کر سکتا ہے عامر کی جانب سے جب عامر کی اس غلام پر ملکیت ثابت ہو. اب وہ ملکیت کا سبب ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے عامر اس غلام پر اپنی ملکیت ثابت کر سکے, اور وہ سبب یہاں پر بے ہے. معلوم ہوا کہ بے اقتضاء النص کے طریقے پر یہاں مقدر ہے, لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ اب اس غلام کو تجھے آزاد کرنا ہے میری جانب سے. تو اس سے جب بے اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہوئی تو توکیل بھی اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہو جائے گی, کیونکہ غلام کو آزاد کرنے کا استحقاق مالک کو ہوتا ہے یا اس کے نائب کو ہوتا ہے, اور یہاں پر مالک آزاد نہیں کر رہا بلکہ مالک آزاد کرنے کو
کہہ رہا ہے مأمور کو کہ اے مأمور تو میری جانب سے اس کو آزاد کر، مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ تم میری جانب سے اس کو آزاد کر. تو نائب ہوگا تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے کا استحقاق کیا تو مالک کو ہوتا ہے یا اس کے نائب کو ہوتا ہے. تو یہ مالک نہیں ہے مأمور، مالک تو عامر ہو گیا. تو اب جب اس کو غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا گیا تو یہ ضرور توکیل یہاں پر ہوئی ہے. تو توکیل بھی اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہو جائے گی. لہٰذا جب بے اور توکیل اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہو گئے تو عامر کی جانب سے آزادی واقع ہوگی. اب شاید کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ کیا قبول جو بے کے دو رکن میں سے ایک رکن ہے یہ بھی اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں جب بے اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہوا تو اس کے جو دو رکن اس کے اندر ہیں جو اس کے اندر داخل ہیں وہ بھی اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہوں گے. کیا حرج ہے کہ قبول بے کا رکن ہے، جب بے اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہو گیا تو اس کے جو رکن ہیں وہ بھی اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہوں گے، خواہ وہ ایجاب ہو خواہ وہ قبول ہو. اب یہ کہ کس کے قول میں یہ ایجاب اور قبول اقتضاء کے طور پر ثابت ہوا، عامر کے قول میں یا مأمور کے قول میں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ مأمور کے قول میں. دیکھو عامر جو قول کہہ رہا ہے نا آتق ہو انی بی1000 درہم، اس سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے بیعہ انی ب1000 ثم کن وکیلی بالاعتاق فآتق انی، کہ تو اس غلام کو 1000 درہم میں مجھ کو فروخت کر دے، پھر اس کو آزاد کرنے کا میری طرف سے وکیل بن جا اور اس کو تو میری جانب سے آزاد کر دے. اس سے تو وہ یہ حکم دے رہا ہے سامنے والے کو کہ تو مجھے بیچ دے. حکم دینے میں نہ ایجاب ہوتا ہے نہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کو ہم شرعاً بے کہہ سکتے. تو جو عامر کا قول ہے نا اس کے اندر تو ایجاب اور قبول نہیں ہے، فقط بے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر. ہاں لیکن جب مأمور نے عامر کے قول کے بعد یہ کہا نا فآتقت، جب مأمور نے عامر کے قول کے بعد یہ کہا نا فآتقت، تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے بیعتہ منک ب1000 ثم صرت وکیلک فآتقت. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اس کو تجھے بیچ دیا 1000 درہم کے عوض، پھر میں تیرا وکیل بھی ہو گیا اور پھر میں نے اس کو آزاد بھی کر دیا. تو جو مأمور نے فآتقت کہا نا اس فآتقت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس نے بے کا ایجاب کیا ہے اور پھر وہ وکیل بھی بن گیا اور وکیل بن کر اس نے عامر کا غلام آزاد کر دیا. تو جب بے کا ایجاب یہاں پر ثابت ہوا اور مأمور بے کا حکم دے رہا ہے تو یہ دلالتاً قبول کو بھی شامل ہے ہی. تو جب بے مأمور کے قول کے اندر اقتضاء طور پر ثابت ہوا بے کا ایجاب، تو بے کا جو دوسرا رکن ہے یعنی قبول وہ بھی اقتضاء کے طور پر ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جب بے مکمل ثابت ہو رہا ہے تو اس کے دو رکنوں کے ساتھ وہ ثابت ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب عامر حکم دے رہا ہے کہ تو اس کو مجھے بیچ دے اور پھر مأمور کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچا، تو دلالتاً قبول پایا ہی جائے گا. تو کوئی یہ اشکال نہیں کر سکتا کہ یہاں پر قبول نہیں ہے. قبول نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عامر کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، تو عامر کی جانب سے غلام آزاد نہیں ہوگا. نہیں قبول دلالتاً پایا ہی جا رہا ہے. جب حکم اس نے دے دیا تو قبول تو ہے ہی، اور جب بے اقتضاء کے طور پر ثابت ہوتا ہے نہیں تو اس کے دو رکنوں کے ساتھ وہ ثابت ہوتے ہیں، ایجاب کے ساتھ بھی قبول کے ساتھ بھی. اس عبارت کے اندر یہی بات بتائی جانی مقصود ہے. سمجھ گئے؟ اب آگے والی عبارت پڑھتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُف رحمہ اللہ اِذَا قَالَ آتِق عَبْدَكَ عَنِّي بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ آتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْعَامِرِ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًّا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقَبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ بحث كون القبول ركنا في باب البيع ولكننا نقول القبول ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض. اس عبارت کا بھی پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کریں گے. اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یعنی مسئلہ سابقہ میں قائل کے قول میں بے توکیل اور قبول اقتضاء کے طریقے سے ثابت ہوا،
اور عامر کی طرف سے عتق واقع ہوا نے، اسی بنا پر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب حکم دینے والا کہے کہ اے مخاطب، اے مأمور، تو اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر بغیر کسی عوض کے، یعنی میں تجھے کوئی عوض دوں گا نہیں۔ چنانچہ مأمور نے کہا کہ میں نے آزاد کر دیا، تو اب حکم دینے والے کی جانب سے آزادی واقع ہو جائے گی، اور اس کا یہ قول یعنی آتق عبدک عنی بغیر شیء، یہ ہبہ اور توکیل کا تقاضا کرے گا، لہٰذا اقتضاء النص کے طریقے سے ہبہ اور توکیل ثابت ہو جائے گی، اور اس ہبہ میں قبضے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہبہ کے اندر قبضہ بے کے باب میں قبول کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ہبہ کے اندر قبضہ بے کے باب میں قبول کے درجے میں۔ اب قبول کا بے کے باب میں رکن ہونے کی بحث، امام ابو یوسف کے رد میں ہم کہتے ہیں، یعنی طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبول تو بے کے باب میں رکن ہے۔ چنانچہ جب ہم نے قائل کے سابقہ قول کے اندر اقتضاء کے طریقے پر بے کو ثابت کیا تو ہم نے ضرورت سمجھی اس بات کی کہ ہم قبول کو بھی ثابت کریں، ہم نے ضرورت سمجھی اس بات کی کہ ہم قبول کو بھی ثابت کریں۔ جب ہم نے قائل کے سابقہ قول کے اندر بے کو اقتضاء کے طریقے پر ثابت کیا تو ہم نے ضرورتاً قبول کو بھی ثابت کر لیا۔ باب ہبہ کے اندر قبضے کا معاملہ اس سے الگ ہے، وہ ہبہ میں رکن نہیں، وہ ہبہ میں رکن نہیں کہ اقتضاء کے طریقے پر ہبہ کا حکم قبضے کا حکم ہو جائے، کہ اقتضاء کے طریقے پر ہبہ کا حکم قبضے کا حکم ہو جائے۔ اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نقل کرنے اور پھر ہماری جانب سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کی جانب سے امام ابو یوسف کے مذہب کی تردید کر رہے ہیں۔ اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی امام ابو یوسف کا مذہب بیان کرنے اور پھر ہماری جانب سے یعنی امام حنیفہ اور امام محمد کی جانب سے امام ابو یوسف کے مذہب کی تردید کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ تردید اور یہ اثبات جو ہے اس کا تعلق بھی اس اصل ہی پر ہے جو ابھی ثابت ہوئی اقتضاء النص کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی لیے یہاں پر اس عبارت کو لایا گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے والے مسئلے کے اندر حکم دینے والے نے مخاطب کی طرف توجہ فرما کر یہ بات کہی تھی کہ اے مخاطب، تو اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر، بدلے میں تجھے 1000 درہم دوں گا، تو اس صورت میں اقتضاء کے طریقے پر یہ بات مقدر مانی گئی کہ عامر نے پہلے اس کو یہ کہا کہ تو 1000 درہم کی عوض مجھ کو یہ غلام بیچ دے، نے پھر اس نے یہ بات کہی کہ بیچنے کے بعد تم میرا وکیل بن جا، اس غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں پھر اس کو تو میری طرف سے آزاد کر۔ اور پھر مأمور نے یہ کہا کہ میں نے اس کو آزاد کیا، تو اس قول کے اندر اقتضاء کے طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے یہ بات کہی کہ اولاً تو میں نے تجھے 1000 درہم کی عوض یہ غلام بیچا، اب میں تیرا وکیل بھی بن جاتا ہوں اور تیری جانب سے اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں۔ امام یوسف کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کی صورت جس طرح ہے نا، اسی طرح اگر کوئی آدمی مخاطب کی طرف توجہ فرما کر یہ کہے کہ تو اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر بغیر کسی عوض کے، یعنی میں بدلے میں تجھے کوئی چیز دوں گا نہیں، تو اس صورت میں جب اس نے انی کہا نا، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ آزادی عامر کی جانب سے واقع ہوگی، مأمور کی جانب سے نہیں، اس کا انی کہنے سے کہ میری جانب سے غلام کو آزاد کر۔ اور پھر جب اس نے بغیر شیء کہا نا، یہ قرینہ ہوگا اس بات پر کہ یہاں اقتضاء کے طور پر بے مقدر نہیں ہوگا بلکہ اقتضاء کے طور پر ہبہ مقدر ہوگا، کیونکہ بے کے اندر تو عوض ہوتا ہے، یہاں پر عوض نہیں ہے، اور جس چیز میں عوض نہیں ہے وہ ہبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حکم دینے والا ہے، وہ توجہ کر رہا ہے مخاطب پر اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا جو غلام ہے نا بھائی جان، اس کو تو میری جانب سے آزاد کر،
میں بدلے میں تجھے کوئی عوض دوں گا نہیں. تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حب عبدک ھذا لی وکن وکیلی فی الاعتاق، کہ تو اپنے غلام کو مجھے ہبا کر دے اور پھر تو میرا وکیل بن جا آزاد کرنے کے سلسلے میں. اگر مأمور آتک تو کہتا ہے صورت حاضہ میں، تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے وَهَبْتُ عَبْدِي لَكَ وَصِرْتُ وَكِيلَكَ فَآتَقْتُ، کہ میں نے اپنا غلام تجھے ہبا کیا، میں تیرا وکیل بن گیا اور میں نے تیری جانب سے آزاد کیا. اس صورت میں آزادی واقع ہو جائے گی. اس صورت میں سمجھے؟ پھر سے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں راسخ ہو جائے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ پہلے والی مثال کے اندر جب عامر مخاطب کو یہ کہہ رہا تھا کہ تو اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر، میں بدلے میں 1000 درہم تجھے دوں گا، تو وہاں 1000 درہم کے قرینے سے بے کو اقتضاء کے طور پر مقدر مانا جا رہا تھا. لہٰذا بے کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہوئی عامر کی، اور پھر عامر نے مأمور کو وکیل بنایا آزاد کرنے کا، اور مأمور نے پھر غلام کو آزاد کیا. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں بعینہ، اس طرح اگر کوئی آدمی مخاطب سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر، میں بدلے میں تجھے کوئی چیز نہیں دوں گا بغیر شیء، تو اس صورت میں بے کی جگہ ہبا اقتضاء کے طور پر ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں پر بغیر شیء کا لفظ موجود ہے. بألف درہم نہیں ہے، بغیر شیء ہے، اور وہ ملکیت کا سبب جس میں عوض نہ ہو وہ ہبا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر اقتضاء کے طور پر ہبا ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم کو کلام کو بچانا ہے لغو ہونے سے. اب آدمی کا وہ غلام ہے نہیں، عامر کی ملکیت اس غلام پر ثابت نہیں ہے، اور وہ مأمور کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر. تو یہ تو بکواس کلام ہوا کہ بھئی جب تیری ملکیت ہی اس پر ثابت نہیں ہے تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا کہ میں اپنے غلام کو آزاد کرو بھی تیری جانب سے. تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی تو یہ غلام مجھے ہبا کر دے، کیونکہ بغیر شیء کہاں نے معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو ملکیت کا سبب مقدر ثابت مانا جا رہا ہے وہ ایسا ملکیت کا سبب ہے جس کے اندر عوض نہیں، اور وہ ہبا ہوتا ہے. یہی شکل ہے. تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو پہلے اپنے غلام کو مجھے ہدیہ کر دے اور پھر تو میرا وکیل بن جا، پیارے میرا وکیل بن جا اور میری جانب سے اس غلام کو آزاد کر. اب وہ کہہ رہا ہے فَعَتَقْتُ، کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے وَهَبْتُ، میں نے ہدیہ کر دیا تجھے یہ غلام، مجھے عوض نہیں چاہیے، یہ تیرا. ہاں اب میں تیرا وکیل بھی بن رہا ہوں اور تیری جانب سے غلام کو آزاد بھی کر رہا ہوں. امام ابو یوسف کہتے ہیں یہ صحیح ہے. اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں قبضہ تو ہوا نہیں. اشکال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر قبضہ تو ہوا نہیں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب مأمور نے فَعَتَقْتُ کہا تو اس سے اقتضاء کے طور پر ہبا کا ثبوت ہوا. ہبا کا ثبوت ہوا تو اس کے ضمن میں ایجاب بھی ثابت ہو گیا، قبول بھی ثابت ہو گیا. لیکن ہبا کے اندر ایک تیسری چیز بھی ضروری ہے. ہبا کے تام ہونے کے لیے ضروری ہے یہ کہ جس کو ہبا کیا جا رہا ہے نا اس کا قبضہ اس چیز پر ثابت ہو. قبضے کے بغیر ہبا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر تو قبضہ نہیں ہے، تو قبضے کا ثبوت کس طریقے سے ہوا؟ اور جب قبضے کا ثبوت ہوا نہیں تو اس صورت میں عامر اس غلام کا مالک ہوا ہی نہیں. جب عامر غلام کا مالک ہوا نہیں تو اس کی جانب سے آزادی کا وقوع صحیح نہیں ہوا. اصل میں خرابی ہے تو پھر اب حکم کے اندر خرابی آ رہی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو بے والے مسئلے کے اندر جب مأمور نے فَعَتَقْتُ کہا تھا تو جس طرح اقتضاء کے طور پر بے کا ثبوت ہو رہا تھا
تو قبول کا ثبوت بھی ہو ہی رہا تھا نا، کہ جب بے اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہو رہا ہے تو اس کے جو ارکان ہیں ایجاب و قبول وہ بھی اقتضاء کے طریقے پر ثابت ہو جائیں گے۔ تو جس طرح بے والے مسئلے کے اندر ایجاب کے ساتھ قبول بھی خود بخود ثابت ہو گیا، اسی طرح اس ہبہ والے مسئلے کے اندر بھی جب مأمور فعال تک تو کہے گا تو اس صورت میں جب اقتضاء کے طریقے پر ہبہ کا ثبوت ہوا نا اور ہبہ کے ساتھ ایجاب اور قبول دونوں کا ثبوت ہوا تو قبضے کا بھی ثبوت اقتضاء کے طریقے پر ہو ہی جائے گا، اور جب قبضے کا ثبوت اقتضاء کے طریقے پر ہو گیا تو عامر کی ملکیت اس چیز پر ثابت ہو گئی جس کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، اور جب ثابت ہو گئی تو اس کی جانب سے آزادی کا وقوع صحیح ہے۔ لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو اگر دیکھا جائے تو مستقل طور پر اس ہبہ میں علیحدہ طور پر قبضہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عامر اگر قبضہ نہیں بھی کرے گا تب بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور آزادی اس کی جانب سے واقع ہو جائے گی۔ طرفین رحمہم اللہ کو امام ابو یوسف کا یہ نظریہ مقبول نہیں، ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْقَبُولُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ میں صاحب اصول الشاشی اسی رد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ طرفین کی جانب سے امام ابو یوسف نے جس طرح اس اشکال کو حل کیا نا اس پر ایک اعتراض واقع ہو رہا ہے اور تردید ہو رہی ہے، اس تردید کو یہاں صاحب اصول الشاشی بیان کر رہے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ طرفین رحمہم اللہ نے یہ بات کہی کہ بے کے باب میں قبول تو رکن ہے، جو رکن داخل شے ہوتا ہے، تو جب شے ثابت ہوگی تو جو چیز اس کے اندر داخل ہے وہ بھی ثابت ہوگی، لیکن ہبہ کے اندر قبضہ جو ہے نا وہ رکن کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے وہ رکن کی حیثیت نہیں رکھتا، ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے نا وہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور شرط داخل شے نہیں ہوتی، خارج شے ہوتی ہے، چیز سے باہر ہوتی ہے۔ تو جب ہبہ کا ثبوت ہو تو ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ثبوت ہو جس سے باہر ہے، یعنی قبضہ، یہ صحیح نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہبہ والے مسئلے کو قیاس کیا بے والے مسئلے پر، یہ صحیح نہیں کہ بے کا ثبوت جب اقتضاء کے طریقے پر ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ قبول بھی جس طرح ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح ہبہ کا ثبوت جب اقتضاء کے طریقے پر ہوگا تو ساتھ ساتھ قبضہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ قیاس صحیح نہیں، کیونکہ قبول جو ہے نا وہ تو بے کا رکن ہے، وہ بے کے اندر داخل ہے رکن ہونے کی وجہ سے، تو بے کا ثبوت ہوگا تو قبول تو ثابت ہوگا ہی کیونکہ وہ بے کے اندر داخل ہے۔ حمزہ جب کلاس کے اندر آئے گا تو ساتھ ساتھ حمزہ کا دل بھی آئے گا، حمزہ کا دماغ بھی آئے گا، حمزہ کی آنکھیں بھی آئیں گی، حمزہ کے پیر اور ہاتھ بھی آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حمزہ کے رکن ہے۔ تو بے ثابت ہوا تو جو چیز اس بے کے اندر داخل ہے رکن ہونے کی حیثیت سے یعنی قبول، وہ بھی ساتھ ساتھ داخل ہو جائے گی۔ لیکن ہبہ کا جو معاملہ ہے نا اور قبضے کا جو معاملہ ہے تو ان دو کے مابین وہ تعلق و رشتہ نہیں جو بے اور قبول کے مابین تعلق و رشتہ ہے۔ قبول تو بے کا رکن ہے جو بے کے اندر داخل ہے، بے کے ثابت ہونے سے قبول ثابت ہو جائے گا، لیکن قبضہ جو ہے نا وہ ہبہ کے اندر داخل نہیں، قبضہ ہبہ کا رکن نہیں، قبضہ ہبہ کی شرط ہے، وہ ہبہ سے باہر ہے۔ جب ہبہ کا ثبوت ہو تو ضروری طور پر قبضے کا بھی ثبوت ہو، حالانکہ قبضہ ہبہ سے خارج ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو اس طرح مان سکتے ہیں۔ کوئی اشکال کرے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی اشکال کرے؟ جس طرح قبول کو ہم بے کے اندر داخل مان رہے ہیں تو اسی طرح قبضہ جو ہے وہ کوئی بالکل پرائی چیز تو ہے نہیں، ہبہ کا وہ رکن نہیں ہے، لیکن ہبہ کی شرط تو ہے نا، شرط ہونے کی حیثیت سے اس کو ہبہ کے اندر داخل کر لو کہ جب مشروط پایا گیا تو شرط بھی پائی گئی۔
تو ایک بات ذرا ذہن نشین رکھ لو کہ یہاں ہبا مشروط ہے اور اس کی شرط قبضہ ہے. ہم شرط کو مشروط کے اندر داخل کر دیتے لیکن کچھ یکسانیت ہوتی تو نہیں. یہاں پر یکسانیت نہیں ہے بھائی، یکسانیت نہیں ہے. ہبا جو ہے نا ایک کولی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو کول کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. ایک آدمی کہے کہ میں نے اپنی گھڑیال تجھے ہدیے کے اندر دے دی، دوسرا آدمی کہے میں نے قبول کر لیا، یہ ہو گیا ہدیہ. تو ہبا جو ہے نا ایک کولی چیز ہے، جبکہ قبضہ جو ہے نا ایک فعلی اور حصی چیز ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہوئی نا. کیا قبضہ آدمی اپنے منہ سے کر سکتا ہے؟ قبضہ کرنے کے لیے حص کا ہونا ضروری ہے، فعل کا ہونا ضروری ہے. ایک کولی چیز کے اندر ایک فعلی حصی چیز کو ہم خود بخود کس طرح داخل کر سکتے ہیں؟ جبکہ بے کے اندر ہم نے جو قبول کو خود بخود داخل کیا تھا نا کہ یہ قبول بھی کولی ہے، بے بھی کولی ہے. ہبا کا ایسا معاملہ نہیں. تو طرفین یہی کہتے ہیں کہ آدمی اگر کسی دوسرے کو یہ حکم دے نا کہ تم میری جانب سے تیرے غلام کو آزاد کر، میں بدلے میں تجھے کچھ دینے کا نہیں ہوں، تو اس صورت میں چلو اقتضاء کے طور پر ہبا کا ثبوت ہو جائے گا. اگر مأمور فعال تک تو کہتا ہے تو اقتضاء کے طور پر ہبا کا ثبوت ہو جائے گا اور ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول بھی ثابت ہو جائے گا. لیکن کیا عامر کا قبضہ ثابت ہوا؟ اور جب قبضہ ثابت نہیں ہوا تو اس کی ملکیت کے اندر وہ غلام آیا نہیں. جب اس کی ملکیت کے اندر وہ آیا نہیں تو پھر وہ کس طرح اس کو آزاد کر سکتا ہے اور اس کو آزاد کرنے کا وکیل کسی کو بنا سکتے ہیں؟ غلام بالآخر آزاد ہوگا نہیں. لہٰذا اگر عامر چاہتا ہو نا کہ اس کی جانب سے وہ غلام آزاد ہو تو ہبا کے بعد اس غلام پر قبضہ کرنا ضروری ہے. قبضہ کرے گا تو ملکیت ثابت ہوگی اور عامر کی جانب سے غلام آزاد ہوگا، ورنہ عامر کی جانب سے غلام آزاد ہونے والا نہیں. یہ طرفین رحمہم اللہ کے مذہب کا خلاصہ ہے. بات سمجھ گئے؟ ترجمہ کر چکا ہوں، آگے پڑھتے ہیں. وہ حکم المقتضی انه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة ولهذا قلنا اذا قال انت طالق ونوى به الثلاثة لا يصح لان الطلاق يقدر مذكورا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا في حق الواحد. اس کا بھی پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تشریح کریں گے. مقتضا کا حکم یعنی اقتضاء النص کا حکم یہ ہے کہ یہ ضرورت کے طریقے پر ثابت ہوتا ہے. اقتضاء النص ضرورت کے طریقے پر ثابت ہوتا ہے، چنانچہ اس کو ضرورت کے بقدر ہی ثابت مانا جائے گا. اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ مقتضا بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب کوئی آدمی کہے نا انتی طالق کہ تجھے طلاق ہے اور اس سے وہ 3 طلاق کی نیت کرے تو یہ 3 طلاق کی نیت کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ طلاق اقتضاء کے طریقے پر جو مذکور مانا گیا ہے، اس لیے کہ طلاق اقتضاء کے طریقے پر جو مذکور مانا گیا ہے وہ ضرورت کے بقدر ہی مذکور مانا گیا ہے اور ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک عدد کے حق ہی میں طلاق کو مذکور مانا جائے گا، یعنی صرف ایک طلاق واقع ہوگی، 2 یا 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. اب یہ مسئلہ ذرا آسان ہے، ترجمے سے بھی اس کو آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی ذرا تشریح کر لیتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. اس پیراگراف کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتضاء النص کا حکم کیا ہے. تو دیکھو، اقتضاء النص ایک ایسی چیز ہے نا جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. نص کے اندر ایک زیادتی ہوتی نہیں ہے، اس زیادتی کو مانا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ نص کا معنی فی نفسی ہی صحیح ہو جائے. اس زیادتی کے بغیر نص کا معنی فی نفسی صحیح نہیں ہوتا. شرعی اعتبار سے خرابی لازم آ رہی ہوتی ہے یا عقلی اعتبار سے خرابی لازم آتی ہے. تو اس کلام کی صحت کا دار و مدار چونکہ عقلاً یا شرعاً زیادتی پر ہوتا ہے، تو اس لیے اس زیادتی کو مانا جاتا ہے کہ کلام فی نفسی ہی معنی کے اعتبار سے صحیح ہو. تو کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اقتضاء النص کا وجود ہوتا ہے، اس زیادتی کا وجود ہوتا ہے جس کے بغیر کلام کا معنی صحیح نہ ہو.
تو یہ ایک ایسی چیز ہوئی نا جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوئی. وہ ضرورت کیا تھی؟ تاکہ عاقل بالغ آدمی کا کلام لغو ہونے سے بچ جائے. لہٰذا جو چیز ضرورتاً ثابت ہونے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے. لہٰذا اقتضاء النص کے اندر جو زیادتی ہم مقدر مانتے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے جب ثابت ہوئی نا تو ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوگی. جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر ہم اس کو ثابت مانیں گے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں پر ہم اس زیادتی کا اعتبار نہیں کریں گے. یہ اقتضاء النص کا حکم ہے. لہٰذا اس کی مثال دیتے ہوئے صاحب اصول الشاشی نے یہ بات کہی کہ انتی طالق، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انتی طالق کہ تو طلاق والی ہے، تو یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر اس نے تو فقط عورت کا ایک وصف بیان کیا ہے اور خبر دی ہے کہ اے عورت تو طلاق والی ہے. اس نے طلاق دی نہیں تو طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ طلاق واقع ہونے کے لیے طلاق دینا ضروری ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب اس نے صفت ذکر کی ہے اور اس عورت کو اس نے کہا ہے کہ تو طلاق والی ہے، تو صفت کے ذکر کرنے سے مصدر کا ذکر ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ صفت مشتق ہے اور مصدر جو ہے وہ مشتق منہ ہے. لہٰذا جب صفت کا ذکر ہوا تو مصدر کا ذکر اقتضاء کے طریقے پر ہو ہی گیا. لہٰذا دراصل جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا انتی طالق، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے انتی طالقن طلاقن، کہ عورت تجھے طلاق ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دی ہے. طلاق دینا پایا گیا، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہاں پر اقتضاء النص کا حکم یہ ہے کہ یہ جو طلاق مصدر واقع ہوا زیادتی کے طور پر، کہ اس زیادتی کے بغیر کلام کا معنی صحیح نہیں ہو رہا تھا، کہ جب طلاق ہی دی نہیں، شوہر نے جب طلاق دی ہی نہیں اور طلاق دینا شوہر کی جانب سے پایا ہی نہیں گیا، تو شوہر کس اعتبار سے اپنی بیوی کو طلاق کے وجہ سے متصف کر رہے ہیں؟ یہ تو لغو کلام ہوا. اس لغو کلام سے بچانے کے لیے ہم نے طلاقاً مصدر کو محذوف مانا، طلاق مصدر کو مقدر مانا، اور یہ بات ثابت کی کہ اس مرد نے طلاق دی ہے. طلاق دی ہے اس لیے وہ اپنی عورت کو متصف کر رہا ہے طلاق کے ساتھ کہ تو طلاق والی ہے. ٹھیک ہے. اب اقتضاء النص کے طریقے پر مصدر یعنی طلاقاً کا ثبوت جو ہوا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوا ہے، تو ثابت بھی رہے گا یہ ضرورت کے طریقے پر. جتنی ضرورت ہوگی اتنی دیر تک ثابت رہے گا. اب اگر کوئی آدمی ایک طلاق دینا چاہے تو انتی طالق سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی انتی طالق سے 2 یا 3 طلاق دینا چاہے تو 2 یا 3 طلاق وہ انتی طالق سے نہیں دے سکتا. نیت بھی کر لے تب بھی انتی طالق کہنے سے وہ 2 یا 3 طلاق کی نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر جو طلاق مصدر کا ثبوت ہوا ہے نا وہ اقتضاء کے طریقے پر ہوا ہے، اور اقتضاء کے طریقے پر جس زیادتی کا ثبوت ہو رہا ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے. طلاق کی صحت کے لیے اس عورت کا وصف طلاق کے ساتھ متصف ہونے کے لیے ایک طلاق کافی ہے، 2 یا 3 کی ضرورت نہیں. جب 2 یا 3 کی ضرورت نہیں تو پھر 2 یا 3 کے لیے یہاں پر طلاق مصدر موجود بھی نہیں ہوگا. تو طلاق 2 یا 3 انتی طالق سے واقع نہیں ہوگی. اگر تم کو 2 یا 3 کرنی ہے تو تم کو واپس انتی طالق ایک مرتبہ اور کہنا پڑے گا تو 2 ہوں گی، نہ انتی طالق تیسری مرتبہ کہو گے تو 3 ہوگی، ورنہ ایک انتی طالق سے 2 یا 3 طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے. نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو رہی ہے. عورت کا وصف طلاق کے ساتھ متصف ہونے کے لیے ایک طلاق کافی ہے، 2 یا 3 کی ضرورت نہیں. اس لیے مصدر 2 یا 3 طلاق کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر مقدر مانا بھی نہیں جائے گا. اس عبارت میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اب ویسے تو سبق پورا ہو چکا ہے، لیکن ایک فائدے کی بات آخر میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ دیکھو، ایک لفظ ہوتا ہے محذوف، ایک لفظ ہوتا ہے مقدر، اور ایک لفظ ہوتا ہے مقتضی. بعض لوگوں نے ان 3 کے اندر فرق کیا ہے، وہ فرق آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں اور اپنا سبق پورا کر دوں. محذوف اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت لغت کے اعتبار سے موقوف ہے. محذوف اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت لغت کے اعتبار سے موقوف ہو. اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو قرآن کے اندر ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ تو بستی سے پوچھ، تو بستی سے پوچھ. اب کیا بستی ایک ایسا محل ہے کہ اس کو ہم کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے
ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر بستی سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ بستی والوں سے پوچھنا مراد ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے. در اصل اس کا جو مضاف ہے نا اہل، یہ محذوف ہے. یہ وہ زیادتی ہے کہ کلام کی صحت لغت کے اعتبار سے اس پر موقوف ہے کہ مضاف الیہ کو ہی فقط ہم ذکر کر دیں اور مضاف کے ذکر کو ہم چھوڑ دیں تو کیا لغوی اعتبار سے یہ صحیح ہے؟ لغوی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. مضاف الیہ کا جب ہم ذکر کریں تو ساتھ ساتھ مضاف کا بھی ذکر کر ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی محذوف کی مثال. مقتضا اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت عقل یا شرع کے اعتبار سے موقوف ہو، جیسا کہ ہم نے اس بیان کے اندر پڑھا. اس کی ایک مثال تو تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا. اب غلام کی آزادی اس وقت ہوگی جب وہ غلام مملوک ہو، تو مملوکہ کی یہاں پر جو قید محذوف ہے یہ مقتضا ہے، کیونکہ اس زیادتی پر کلام کی صحت شرعی اعتبار سے موقوف ہے. یہ مقتضا ہے کیونکہ اس زیادتی پر کلام کی صحت شرعی اعتبار سے موقوف ہے، کیونکہ شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آزادی اسی غلام کے اندر ہو سکتی ہے جس غلام پر ملکیت ہمیں حاصل ہو. اگر کسی غلام پر ہمیں ملکیت حاصل نہیں تو اس پر آزادی مرتب نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر رقبہ سے مراد مملوکہ ہے. یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ اس پر کلام کی صحت شرعی اعتبار سے موقوف ہے. اسی طرح اگر وہ زیادتی ایسی ہو کہ اس پر کلام کی صحت عقلی اعتبار سے موقوف ہو تو وہ بھی ہمارے نزدیک مقتضا ہوگا. جیسے اس کی مثال حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہے. ظاہری اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم. اب ظاہر سی بات ہے کہ ماؤں کی ذات ہم پر حرام ہے. کیا ماں ذات کے اعتبار سے ہم پر حرام ہے؟ ان کی ذات کہاں ہم پر حرام ہے؟ ہم ماؤں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ہم ماں کو چھوتے ہیں، ماں کا بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں، تو ماں کی ذات ہم پر حرام نہیں. دراصل یہاں پر نکاح کی زیادتی ہے. حرمت علیکم نکاح امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اب یہاں پر جو نکاح کی قید برا دی گئی ہے، کلام کی صحت اس پر موقوف ہے نا عقلی اعتبار سے، کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھئی نکاح ہی یہاں پر مراد ہونا چاہیے، کوئی اور معنی یہاں پر مراد نہیں ہے کہ ماں کی ذات ہی ہم پر حرام ہو جائے. ماں کی ذات کس طرح ہم پر حرام ہو سکتی ہے؟ کوئی بیٹے یا بیٹی کے لیے ماں ہی حرام ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ عقلی اعتبار سے یہ چیز ممکن نہیں. تو یہ تھا مقتضا. اور پھر ایک اور لفظ ہے مقدر، اس کو کہتے ہیں. ایک اور لفظ ہے اس کو مقدر کہتے ہیں. مقدر اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت لغوی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے موقوف ہو. مقدر اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے موقوف ہو. تو اس کے اندر محذوف بھی آ گیا، اس کے اندر مقتضا بھی آ گیا. لیکن محذوف اور مقتضا کے مابین تضاد ہے. محذوف اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت لغت کے اعتبار سے ہو، اور مقتضا اس زیادتی کو کہتے ہیں جس پر کلام کی صحت عقل یا شرع کے اعتبار سے ہو. اب یہ جو فرق آپ کے سامنے بیان ہوا نا، یہ متأخرین احناف کے نزدیک ہے. انہوں نے اس فرق کو بڑا معتبر سمجھا ہے، اور انہوں نے ایک علامت ہمارے سامنے یہ بتائی ہے محذوف اور مقتضا کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ زیادتی کو ظاہر کرنے کے بعد اگر کلام کی حالت اور اس کی صورت پہلے جیسی ہی ہو، اعرابی اعتبار سے بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اور نسبت کے اعتبار سے بھی کوئی رد و بدل نہ ہو، تو اگر زیادتی کو ظاہر کرنے کے بعد کلام کی حالت پہلے جیسی ہی ہو، اعراب بھی بدلے نہیں، نہ نسبت بدلے، تو پھر وہ مقتضا ہے. اور اگر زیادتی کو ظاہر کرنے کے بعد کلام کی حالت بدل جائے، پہلے جیسی باقی نہ رہے، اعراب بدل جائے، نسبت بدل جائے، تو پھر وہ ہے محذوف. مثال کے ذریعے سے بات واضح کرتے ہیں. دیکھو واسأل القریہ، اس کے اندر کیا چیز محذوف ہے؟ قریہ سے پہلے اہل مضاف محذوف ہے. اس زیادتی کو اگر ہم ظاہر کر دیتے ہیں نا تو قریہ کا اعراب بدل جاتا ہے نا. قریہ
پہلے ہے حالت نسبی میں لیکن وہ پھر بن جائے گا حالت جرمی میں. نسبت بھی بدل جائے گی کہ پہلے سوال بستی سے ہو رہا تھا اب سوال ہو رہا ہے بستی والوں سے. تو یہ محذوف ہے کیونکہ اس میں زیادتی کو ظاہر کرنے کے بعد کلام کی حالت پہلے جیسی باقی نہ رہی. اور مقتضا کے اندر کلام کی حالت جو ہے نا وہ پہلے جیسی باقی رہتی ہے. مقتضا کے اندر باقی رہتی ہے. جیسے فتح حریر رقبہ ہم کہتے ہیں یہاں پر مملوکہ زیادتی ہے. اس زیادتی کو ہم ظاہر کر بھی دیتے ہیں تو رقبہ جو ہے اس کا جو اعراب ہے وہی ایک جیسا ہی رہے گا, حالت جری میں ہی رہے گا وہ. اور جو نسبت تحریر کی اس کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت برقرار رہے گی. تو یہ ہے مقتضا کی علامت. لیکن نور الانوار کے اندر اس کا طور موجود ہے. چلو یہ فتح حریر رقبہ کے اندر اعراب بدلا نہیں, فتح حریر رقبہ کے اندر اعراب بدلا نہیں, نسبت بدلی نہیں. لیکن اگر حرمت علیکم امہاتکم والی مثال لے لیں, اس میں جب ہم نکاح کو لے آئیں حرمت علیکم نکاح امہاتکم, تو اس میں تو اعراب بھی بدل جاتا ہے امہات کا اور نسبت بھی بدل جاتی ہے نا. تو اس علامت کا طور نور الانوار کے اندر موجود ہے. جو آدمی مطالعہ کرنا چاہے مطالعہ کر سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بس ایک تقسیم میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ذہن کو کھولنے کے لیے, ورنہ جو متقدمین احناف نے وہ محذوف مقتضا مقدر کو ایک ہی مانتے ہیں, کوئی فرق تینوں کے مابین کرتے ہی نہیں ہے. میں نے یہ آخر میں اس لیے کہا تاکہ گزشتہ جو تفصیل ہوئی اس کو تم لوگ توجہ سے سن پاؤ.